अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 13 अगस्त है और 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम 14 अगस्त 2025 क्या मना रहे हैं, किसकी याद में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 14 अगस्त 1947 की तकरीर मुझे याद है। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान जो है वो इत्तेहाद, बर्दाश्त और मुसावी हुकूक की अलमबरदार होगी। उन्होंने एक ऐसे मुल्क का तस्वुर पेश किया जहाँ रियासत मज़हब के मामले में गैर जानिबदार होगी और तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर होंगे। ये हमारे आइन का आर्टिकल 25 भी कहता है कि तमाम शहरी आइन की नज़र में बराबर के शहरी हैं। और इसी तरह जो इत्तेहाद और बर्दाश्त की बात थी, मुसावी हुकूक की बात थी, वो भी हमारे आइन के आर्टिकल 14, 18, 19, 20 का उनसे ताल्लुक़ है। कायद-ए-आज़म ने एक जदीद रियासत का तस्वुर दिया जहाँ मज़हब हर फ़र्द का ज़ाती मामला होगा और कौम में किसी का किरदार मज़हबी शनाख्त की बजाय शहरियत की बुनियाद पर तयन किया जाएगा। किसी भी हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो कानून और अमन को कायम रखे ताकि रियासत अपने शहरियों की जान, माल और मजहबी अकायद की मुकम्मल हिफाजत कर सके। ये थे कायद-ए-आज़म के अल्फाज उनकी 14 अगस्त की तकरीर के, जो कि हर जगह पे आपको मिलेगी। गूगल में आप डाल लें तो आपको वहाँ भी मिलेगी, यानी इसके रेफरेंसेस हर जगह पे मौजूद हैं। तो इस कायद-ए-आज़म की उस तकरीर की रोशनी में मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। फौरी तौर पे जो जहन में आता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में हैं 5 अगस्त 2023 से। उनको 2 साल से अब ज़्यादा का अरसा हो चुका है और वज़ारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस और FIA की रिपोर्टों के मुताबिक इस साबिक वज़ीर आज़म को हल्ला गुल्ला, मुज़ाहरों और साजिश जैसे इल्ज़ामात में 186 मुकदमात का सामना है और उसकी जो जंग है इमरान खान की, वो है सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। उनमें 9 मई के फसादात से मुताल्लिक ज़मानत के लिए अपीलें, अदालती तकर्रियों के ख़िलाफ़ चैलेंजेस, हद तक इज़्ज़त के मुकदमात और इंतखाबी मामलात, यानी 8 फरवरी 2024 के जो मामलात थे इंतखाब में जो धांधली हुई थी रिकॉर्ड, उससे मुताल्लिक केसेस हैं। अब इमरान खान ने जून 2025 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मुस्तरद किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई 8 पिटिशन्स गिरफ़्तारी गिरफ़्तारी ज़मानत की अपीलें दायर की थीं। अब 12 अगस्त को यानी मंगल के रोज़ ये समाअत पहली मरतबा हुई। इन पिटिशन्स को टेकअप किया गया और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ज़ाहिर है इस बेंच के सरबराह थे और समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि ज़मानत के फ़ैसलों पर दी गई हतमी आरा सुप्रीम कोर्ट में के दायरे इख्तियार में आती हैं या नहीं, हम इस बात का तयन करेंगे और प्रोसिक्यूशन को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए। अब अदालत आइंदा समाअत जो है 19 अगस्त तक मौखर कर दी, लेकिन इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि PTI के वकला केस के मेरिट पे दलाइल दे सकते हैं 19 तारीख को, इससे हट के कोई बात नहीं होगी। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप ये बताएं कि वो फ़ैसला ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये ज़िक्र आप नहीं करेंगे कि उसमें जाली गवाहियाँ कितनी डाली गईं, उस मुकदमे में कितने सुकम थे, जिन मुकदमों का ताल्लुक़ इमरान खान से है। ख़ास तौर पे 9 मई के लाहौर की में बहुत सारे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो उन्हें कहा कि इन तमाम केसेस, चाहे वो तोशाखाना से मुतल्लिक है, चाहे वो अल-कादिर ट्रस्ट से मुतल्लिक है, चाहे हंगामों से मुतल्लिक है, वो
ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں یا ضمانتیں جو منسوخ ہوئی ہیں پہ آپ بات نہیں کریں گے. میرٹ پہ آپ بات کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ اس میں گواہیاں اور جو پروسیکیوشن کا کیس تھا اس میں کیا کیا جو ثبوت پیش کیے گئے وہ کوشچن آپ نہ کریں. یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے، ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم ان کیسوں کو نہیں چھیڑیں گے جو کہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب اس سے کچھ دن پہلے فیصل آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. مجموعی طور پہ 185 ملزمان میں سے 108 افراد کو سزائیں سنائی گئیں، 10 سال قید. اور اس میں عمر ایوب خان، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، شیخ راشد شفیق اس میں شامل تھے اور 10 سال قید کی سزائیں تھیں. اسی طرح 2 دن پہلے لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 2 مختلف مقدمات میں عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزائیں سنا دی. ان تمام مقدمات میں سابق وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے. اس طرح منگل کے روز خصوصی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا. اسی جو لاہوری کا مقدمہ تھا اس میں پی ٹی آئی کی ایک کارکن عائشہ علی بھٹا کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. ساتھ میں انہوں نے پھر ایک نوٹ یہ کیا، ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ عدالتی تاریخ کا سب سے بھیانک مذاق یہ ان کا ٹویٹ ہے کہ 9 مئی کے مقدمے جو تھا، جو شادمان تھانے کا مقدمہ تھا، اس کے وہاں پہ درج مقدمے سے کیس سے متعلق تھا، اس میں جج نے 2 ایسی خواتین کو بھی بری کر دیا جو عائشہ علی بھٹا کے ساتھ مقدمہ نمبر 102-23 جو راحت بیکری کے جلاؤ گھیراؤ سے متعلق تھا، اس میں بھی وہ زیر انڈر ٹرائل تھیں اور ان پر صرف وہی ایک مقدمہ تھا. لیکن ان خواتین کا ذکر، ان کی بریت کا ذکر جو لاہور کے جو شادمان تھانے سے متعلق کیس تھا اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو عائشہ علی بھٹا نے اپنے ٹویٹ میں یہ سوال کیا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلے کہاں لکھے گئے ہیں اور کس قدر بدحواسی میں سنائے گئے کہ کسی اور مقدمے کے ملزم کسی دوسرے کیس میں بری کر دیے گئے. اب لاہور ہائی کورٹ صرف اس بلنڈر پر ہی یہ سزائیں معطل کر دے تو شاید عدلیہ کی کچھ عزت اور ساکھ بچ جائے. لیکن شاید اسی بات کے پیش نظر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کیس کے میرٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں. اب 14 اگست ہی کے حوالے سے ایک اور بات جو سامنے آتی ہے، عتیق ریاض صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، شاید فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، گجرانوالہ سے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے کیسز میں گجرانوالہ میں 51 ورکرز کو 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور 1.5 سال گزرنے کے باوجود ان کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں آج تک نہیں لگی. کتنا ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیا ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا؟ اور اسی طرح ایک اور صاحب نے پھر عمران خان کی بہن علیمہ آپا سے یہ سوال کیا کہ اس دور میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے والے جتنے بھی کارکن ہیں، خاص طور پہ وہ کارکن جو کہ جیلوں میں ہیں، ان کے اہل و عیال کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جانی چاہیے تاکہ جو آسودہ حال پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے، فائدہ بھی اٹھایا، ان کو یاد دلایا جا سکے کہ آپ کی خاطر جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے بچوں کا، بیوی بچوں کا، اہل خانہ کا. اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست 2025 کے دن ہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی، بڑے پڑھے لکھے انسان، 5 سال سے زیادہ تک صدر رہے، لیکن انہیں ایک بلیسفیمی کے کیس میں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. لاہور کی ایک ضلعی عدالت کے جج نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ہدایت کی ہے کہ اگر علماء بورڈ ایجنسی کی رائے ملنے کے بعد کوئی قابل دست اندازی جرم، کوگنیزیبل آفینس بنتا ہے تو وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں. یعنی ایک ایسی درخواست پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے جس میں ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف توہین آمیز
کلمات کی بنیاد پر FIR درج کرنے کی استدعا کی گئی تھی. ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا گیا تھا، حالانکہ اس کو بالکل غلط کانٹیکسٹ میں پیش کیا گیا. درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں. یہ تمام باتیں کس قدر کانفلکٹ کرتی ہیں. جو شروع میں نے قائد اعظم کی تقریر کا ذکر کیا کہ مساوی حقوق کا اور یہ کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب کی تقلید کرنے میں آزاد ہوگا. اب محض اس بات پہ کہ ان کے الفاظ کو غلط معنی پہنا کر اس بنیاد پہ ایک FIR کٹوائی گئی، اور اب ایک دن پہلے FIA کو کہا گیا کہ اگر کوئی کیس بنتا ہے تو آپ بنا لیں علماء سے مشورہ کرنے کے بعد. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے علماء ماشاءاللہ کتنے سستے بک جاتے ہیں. وہ بالکل موم کی طرح، ان کو جس طرف آپ موڑ لیں وہ مڑ جاتے ہیں. ان سے کوئی فتویٰ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب میں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روتے رہتے ہیں کہ علماء نے یہ کر دیا، سیاستدان نے یہ کر دیا، ججوں نے یہ کر دیا. کیا یہ کوئی غیر معمولی بات ہے؟ اس پہ کوئی ہمیں تعجب ہونا چاہیے. جو آقاؤں کے ساتھ جو وفاداری، لائلٹی ٹو ماسٹرز، چاہے وہ پہلے انگریز تھے حکمران یا بعد میں پاکستانی حکمران بنے، یہ ایک پرانی کہانی ہے اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. پنجاب اور سندھ کے بڑے خاندان، نواب، مخدوم، سید، چودھری، انہوں نے برطانوی راج کے ساتھ وفاداری کے بدلے زمینیں، ٹائٹل اور اثر و رسوخ حاصل کیا. ان طبقات نے بعد ازاں پاکستان کے ابتدائی ریاستی ڈھانچے میں بھی اسی وفاداری کا تسلسل برقرار رکھا اور اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو رکھا جو وفاداری کا اظہار کرتے تھے. اور چاہے وہ بیوروکریسی تھی، چاہے ان کے آس پاس کے لوگ تھے، ہر شخص جو صرف ماسٹر کے ساتھ وفاداری کی کوشش میں تاکہ اس کے وارے نیارے ہوتے رہیں. پھر یہی وہ لوگ ہیں، یہی چیمے، چٹھے، نواب، سردار، جام، جمالی، یہ فوجی آمریتوں کے بھی شراکت دار ہے. ایوب خان دور میں آپ کو معلوم ہے کنونشن مسلم لیگ بنائی گئی تاکہ مارشل لاء کو جواز فراہم کیا جا سکے. بہت سے جاگیردار بیوروکریٹس اس نظام کا حصہ بنے. قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں کافی لوگوں کا ذکر کیا. ذوالفقار علی بھٹو بھی ابتدا میں ایوب کابینہ کا حصہ بنے تھے. پھر جنرل ضیاء الحق آئے تو انہوں نے مجلس شورا بنائی، اس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور بہت سارے سیاسی لوگ بھی تھے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں بیتی گنگا میں، انہوں نے بھی ہاتھ دھونا شروع کر دیے. مجلس شورا کا وہ حصہ بن گئے. ڈاکٹر احسن اقبال موجودہ وزیر، ان کی والدہ بھی اس کا حصہ تھیں کیونکہ اس وقت وہ غالباً جماعت اسلامی میں تھیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد مسلم لیگ کے مختلف دھڑے بن گئے. نون لیگ بھی بنی، جنیجو لیگ بھی بنی، پتہ نہیں اور کون کون سی مسلم لیگیں بنی. اور اس کے بعد جام صادق، شیخ امتیاز، ان جیسے لوگ تھے جو کہ جنرل ضیاء، جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں GHQ کے قریب رہے. جنرل مشرف آئے تو پھر PMLQ بن گئی اور اس میں چودھری برادران، شیخ رشید اور بہت سارے جو خانوادے تھے، موجودہ ریاض پیرزادہ جیسے لوگ، بڑے مخدوم جو ملتان کے بہت سارے مخدوم ہیں مشہور ہیں، ان کے بہت سارے لوگ شامل تھے. MQM نے بڑا ایک سیاسی بیساکھی کا کام کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جنرل ضیاء کے لیے، پرویز مشرف کے لیے. MMA جب بنی، مختلف سیاسی جماعتوں پہ مبنی، جس نے 2002 کے الیکشن میں حصہ لیا، انہوں نے بھی بڑی سہولت کاری کی جنرل پرویز مشرف کی. غیر جانبدار حکومتوں میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہوئے، اس میں اعجاز الحق بھی تھا، اویس غنی، اویس لغاری، ڈاکٹر محبوب الحق، جاوید جبار، موجودہ جسٹس اطہر من اللہ، اس جیسے بہت سارے لوگ تھے جو کہ نگران عبوری حکومتوں کا حصہ رہے. اب یہ کوئی بڑی طویل داستان ہے. آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر تراب الحسن، انہوں نے ایک تھیسس لکھا ہے اسی حوالے سے. آپ شاید پہلے آپ کو پتہ بھی لگ چکا ہو، لیکن میں تھوڑا سا اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ شروع میں شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا، وہ بہت مخدوم ہیں. لوگوں کے جتنے بھی مخدوم گھرانے ہیں
انہوں نے گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں، عوام غریب عوام آتے ہیں، اپنے پیسے وہاں پہ لٹا کے چلے جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی بڑی گاڑیوں کے لیے، بڑے بڑے محلوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جو ڈاکٹر تراب الحسن ہیں، انہوں نے تھیسس میں جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین، جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، ان مجاہدین کے خلاف انگریزوں کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا، قتل بھی کروایا، اور اس کے بدلے بہت سارے ٹائٹل بھی ملے، وظائف بھی ملے، تحائف بھی ملے۔ جو خاندان انگریز کے وفادار تھے، وہ بڑی نوازشات ان پہ ہوئیں۔ اس میں باقاعدہ جو ریکارڈ ملا اس تھیسس میں انہوں نے ڈاکٹر تراب الحسن نے پیش کیا ہے، اس کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عوض 300 روپے کی خلعت اور سند عطا کی تھی۔ اس طرح پھر پروسیڈنگ آف دی پنجاب پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ نمبر 47 جون 1858، یہ گیزٹ تھا، تو ڈاکٹر تراب الحسن نے اس کا حوالہ دیا کہ اس کے مطابق دربار حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا، انہیں ایک رسالے کے لیے 20 آدمی اور گھوڑے فراہم کیے، اس کے علاوہ 25 آدمی لے کر خود بھی جنگ میں شامل ہوئے، انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر بھی مامور رہے۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں 3000 روپے کا تحفہ دیا گیا۔ دربار کے لیے 1750 روپے کی ایک قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا، جس کی اس وقت سالانہ آمدن 150 روپے تھی۔ تحریک آزادی کے ایک روح رواں احمد خان کھرل کی مقبولیت بڑھی تو انگریز کو ڈر پیدا ہوا کہ باقی لوگ ان کے سپاہی جو کھرل سپاہی تھے وہ ان کے ساتھ نہ ملیں، اسی لیے 10 جون 1857 کو ملتان چھاونی میں پلاٹون نمبر 69 کو بغاوت کے شعبے میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو 10 سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بکیا نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا، تو انہوں نے پھر بغاوت کر دی۔ 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاونی کے درمیان پل شوالہ پر دربار بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ یہ شاہ محمود قریشی یعنی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا تھے، ان کا نام انہی کے یعنی موجودہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ نائب چیئرمین ہیں، ان کا نام ان کے اپنے لکڑ دادا کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ اب جو حوالہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم گیلانی یوسف رضا گیلانی کا ہے، وہی اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا بھی ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا، اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لے لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے کی خلعت دے دی گئی۔ تو جناب ایک بڑی طویل داستان ہے، طویل روایت ہے وفاداریوں، غداریوں اور اقتدار کی خاطر اصولوں کو قربان کرنے کی اور حاکم وقت کے سامنے اس کی اطاعت کرنے کی۔ یہ صرف فوجی آمریتوں کا قصہ نہیں، بلکہ وہ جمہوری قوتیں بھی اس میں برابر کی شریک نہیں ہیں جو خود کو عوامی نمائندہ کہتی تھیں۔ جمہوریت کے دعوے دار آمریت کے سہولت کار کون ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے موجودہ حالات میں، پھر پاکستان مسلم لیگ نون، آپ اس کو پی ڈی ایم بھی کہہ لیں۔ تو ان تمام لوگوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے میں، عدلیہ کو بالکل محبوس کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، تاکہ ان کی اپنی سیاسی راجدھانی پھلتی پھولتی رہے، حکومتوں کے بڑے بڑے ٹائٹل صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ان کے پاس رہیں، وسائل ان کے ہاتھ میں رہیں، حکومت کوئی اور کرے، اور صرف اپنے ذاتی گروہی مفادات کی خاطر انہوں نے ان تمام اصولوں اور فرمودات کو داؤ پہ لگا دیا، پس پش ڈال دیا، جن کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا تھا، جن کی نشاندہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 1947 14 اگست کی تقریر میں کیا تھا۔ جو وعدے کیے تھے قانون کی حکمرانی کے، مساوی حقوق کے، وہ دعوے اس وقت ہوا میں اڑ کر رہ چکے ہیں۔ یہ ہے 14 اگست 2025 کی داستان۔ بہت بہت شکریہ۔